हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त उमर चीमा और मैं टॉक शॉक की जो वीडियोस की सीरीज़ है उसकी एक अहम तरीन एपिसोड में आपके सामने हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नैब के जो नए चेयरमैन लगे हैं आफ्ताब सुल्तान वो कौन हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि आफ्ताब सुल्तान का बैकग्राउंड क्या है, उनकी ज़िंदगी के खुफिया राज क्या हैं, और सबसे अहम ये कि जनाब इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो आफ्ताब सुल्तान के मुखालिफ क्यों हैं। जी उमर चीमा, मैं सबसे पहले आपसे जानूंगा, कुछ आपको पता है, कुछ मैं भी मसाला पेश करूंगा, और ये वो बातें हैं जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी हैं, क्रॉस वेरीफाइड हैं, और ये वो बातें हैं होपफुली जो चैलेंजेबल नहीं है। तो मुझे ये बताएं उमर चीमा, आप आफ्ताब सुल्तान के बारे में क्या जानते हैं, क्विकली ज़रा राउंड अप दे दें, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों को पता है, तो कुछ मेरे लिए भी बचा दीजिए ताकि मैं हाँ, भी नहीं, आप दरमियान में ज़रूर इंटरप्ट करें। ठीक है, जिस तरह आपको लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, आप दरमियान में अपनी कोई कार्रवाई शुरू कर दें। बिल्कुल मैं कार्रवाई कर दूंगा जी। तो एजाज़, आफ्ताब सुल्तान का एक कैरियर तो पुलिस से है, पुलिस सर्विस में थे, और आपने अगर देखा हो जिस तरह के वो सीधे साधे और ऑनेस्ट आदमी हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने अब आज उन पर कोई ट्वीट किया तो कई लोग जो हैं वो समझ रहे थे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ कि कोई बंदा DGIB भी हो सकता है और वो ऑनेस्ट हो सकता है, अच्छी शोहरत का हो सकता है। तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि IB में तो बेचारे अक्सर शरीफ लोग आते हैं। तो खैर जो आफ्ताब सुल्तान है, बड़े एक, मैं तो समझता हूँ कि एक दरवेश मनिश इंसान है, बहुत थारो जेंटलमैन जिसके लिए कोई इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, और बड़ी अच्छी इंटेग्रिटी वाले। और इसी सबब वो जब पुलिस सर्विस में भी रहे हैं ना, ज़्यादातर वो खुद लाइन ही रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई ऐसी कोई मेन कोई पोस्टिंग में, शायद वो कभी DPO लेवल पे SSP लगे हों, बाद में जब DIG वो एक दफ़ा ही लगे, जब वो उनकी प्रमोशन हुई 2000 में, तो वो DIG लग गए सरगोदा में। और तब जो है वो रेफरेंडम हो रहा था, रेफरेंडम में उन्होंने कोई जिस तरह का 2002 में रेफरेंडम हो रहा था। 2000 में हुआ या 2002 में? 2002 में 2002 में तो वो दूसरे इलेक्शन नहीं नहीं, हुए। उसी अच्छा, अप्रैल मेरे ख्याल है, जी शायद जी मार्च अप्रैल जी। में हुए, हाँ। तो तब यानी जो एक जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश थी कि हर जगह से बड़ा एक हैवी मैंडेट आना चाहिए, तो वो DIG सरगोदा थे, तो उधर से हैवी मैंडेट नहीं आया। तो जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो आफ्ताब सुल्तान हैं उन्होंने दूसरे लोगों की तरह को कोऑपरेट नहीं किया, तावन नहीं किया। नहीं, चेक ही नहीं किया। मैं आपको अगली हाँ बात बता दूं, आफ्ताब सुल्तान को उस वक्त जो फौजी अथॉरिटीज़ थी हाँ। उन्होंने कहा था कि आप परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वोट डलवाएं, अच्छा। और फिर वो उन्होंने कहा था कि मैं तो अपना काम करूंगा, जो हाँ, मेरा काम है। उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड हाँ, परफॉर्मेंस नहीं दी। तो इस वजह से उन्हें खुडे लाइन लगा दिया गया दोबारा से, जी वो SD बन गए, ऑफिसरान। अच्छा, वैसे ये जो है ना ऑफिसरान स्पेशल ड्यूटी, यानी कि जिस आदमी को आपने कोई ड्यूटी नहीं देनी उसका आपने रखा हुआ है टर्म, उसके लिए ऑफिसरान स्पेशल ड्यूटी OSD। तो बाद में पता नहीं कि आफ्ताब सुल्तान किधर रहे हैं, हमें तो दोबारा उनका पता चला है जब वो 2010 में बैंक ऑफ पंजाब स्कैंडल आया है, और जो चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर आला थे तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग, कोई अरबों के हिसाब से, मेरे ख्याल को 52 अरब की जो फिगर बनती है कि उस लिहाज से जो लोन कर्जे दिए गए थे, कोई ऐसी कोई एक सिक्योरिटी के बगैर और ड्यू डिलीजेंस के बगैर जो दिए गए, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कोई सुप्रीम कोर्ट ने वो हारिस स्टील मिल, आपको याद होगा, वो शेख अफजल साहब वाला, ये तो बैंक ऑफ पंजाब की इन्वेस्टिगेशन जो है, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने आफ्ताब सुल्तान की सुपुर्द की थी, स्पुर्द की थी और उनको। फिर आफ्ताब हाँ सुल्तान ने एक रिपोर्ट पेश की थी हाँ। जिसमें मुल्ज़िमों का नाम था। अच्छा, उस टाइम भी जो आफ्ताब सुल्तान है उस टाइम भी खुडे लाइन थे उनको, उस टाइम थे वो DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस, अच्छा यानी पुलिस में उनका ये ओहदा रैंक। उन्हें दिया हुआ था। तो खैर उनको दी गई, और उन्होंने उस टाइम को मेरे ख्याल है कोई 3000 या 5000 पेजेस की एक रिपोर्ट की थी, बहुत बड़ी GIT, और वो काफ़ी देर जो है वो ख़बरों की जीनत रही। आपको याद होगा कि जो हारिस स्टील मिल केस है शेख अफजल का, उसमें ये हमारे बाबर वान साहब जो आजकल PTI में है, तो ये भी, इन पर भी ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने, उसने कोई बयान दिया था शेख अफजल ने कि इन्होंने मेरे से पैसे लिए थे कि मैं अदालत से आपको एक फेवरेबल वर्डिक्ट, रिलीफ लेकर हाँ, दूंगा। इनके को रिलीफ ले दूंगा। और भी कोई लोग थे जो मेरा मलक क़यूम साहब जो थे, उनका भी उसमें नाम आता था। तो ये सिलसिला जो है, यानी यानी कि कि तब मलिक आप ये कह रहे हैं मलिक क़यूम और बाबर वान मुल्ज़िम थे आफ्ताब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। जी जी। एग्जैक्टली। यानी अब ये देखें ना कि अब दोबारा से चौधरी परवेज़ लाई भी आ रहे हैं। अच्छा, आप ठीक है? अगली बात बताएं ना हाँ
اب اگلی بات بتائیں. تو اس کے بعد وہ ڈی جی آئی بھی بن گئے. اس کے بعد تو ڈی جی آئی بھی کیسے بنے یہ بتائیں نا. یہ آپ بتائیں. اچھا. ہاں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ ڈی جی آئی بی کس کے بنے, کس نے بنایا انہیں؟ ہاں جی, یہ بڑا سوال ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے انہیں ڈی جی آئی بی کیوں بنایا. ہاں کیوں بنایا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا جاوید نور. اوکے, جو پہلے ڈی جی آئی بی پہلے ڈی جی آئی بی تھے یوسف رضا گیلانی کے. ہاں ہاں ہاں. تو یوسف رضا گیلانی ان پہ بڑا اعتماد کیا کرتے تھے. یہ جاوید نور وہی ڈی آئی جی ہیں جن کے دور میں لاہور میں یہ جب تھے تو انہوں نے عمر سعید شیخ کو گرفتار کیا تھا, جو ڈینیل پرل کیس میں. کس نے گرفتار کیا تھا؟ جاوید نور نے. اچھا, جاوید نور کے گھر پہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ لے کے آئے تھے عمر سعید شیخ کو, اور وہاں پہ وہ ایک سیشن جج کے رشتہ دار تھے وہ عمر شیخ جو ایسے ہی. تو وہ قصور میں عمر سعید شیخ نے جو اپنی گرفتاری دی تھی وہ جاوید نور کے گھر پہ دی گئی تھی لاہور میں. اچھا, ٹھیک ہے. تو جاوید نور پر یوسف رضا گیلانی بہت اعتماد کرتے تھے. تو یوسف رضا گیلانی نے جاوید نور جب ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایکسٹینشن لے لیں. تو جاوید نور نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو وہ بندہ آئی بی چیف کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایماندار آدمی ہے, اور میں خود اس سے بہت امپریس ہوں. یعنی کہ جاوید نور خود ان سے بہت امپریس تھے. اگین یہ کھڈے لائن تھے جس طرح کہ آپ نے بتایا. اور جاوید نور کہتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے جاوید نور صاحب سے میں ملتا بھی رہا ہوں جب وہ ریٹائر ہوئے. بیچارے کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کے مقصد فرمائے, بہت اچھے. تو میں ان سے جب وہ بیمار تھے میں ان سے ملنے بھی گیا. تو جاوید نور بتاتے تھے کہ آفتاب سلطان وہ آدمی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو مجھے اچھے نہیں لگتے, لیکن آفتاب سلطان وہ آدمی ہے جو کرپٹ لوگوں سے ذاتی دشمنی کر لیتا ہے. یہ جاوید نور کے الفاظ ہیں. تو جاوید نور نے ریکمینڈ کیا یوسف رضا گیلانی کو, اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو آئی بی چیف لگا دیا. اگلی کہانی آپ بتائیں. اچھا, جب آئی بی چیف لگ گیا, پھر آپ نے مجھے لگتا ہے کسی جگہ مداخلت کرنی ہے, اور یور انٹرونشن از ویلکم, کیونکہ میرے خیال ہے کہ اس سے کوئی جو رئیسی کثر ہے, کوئی گیپ رہ گیا, کوئی انفارمیشن میں وہ فل ہوگا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو لگا دیا. اچھا, کوئی 2 سال بعد وہ پھر فارغ ہو گئے. اس ٹائم گیلانی صاحب بھی فارغ ہو چکے تھے کورٹ کی وجہ سے. اچھا, اور ان کی فراغت جو ہے, جو آفتاب سلطان کی فراغت ہے ایز اے ڈی جی آئی بی, اس کا ایک سبب یوسف رضا گیلانی کی فراغت بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم وہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کو گیلانی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ سوئس حکام کو لیٹر لکھیں کہ جو زرداری صاحب کے جو سوئس کیسز ہیں ان پر وہ دوبارہ شروع کریں. تو گیلانی صاحب نے کہا تھا میں نہیں لکھتا. ٹھیک ہے, تو اس پہ جو معاملہ چلتا رہا, اور پھر بعد میں کھوسا صاحب جو گیلانی صاحب کے اپنے کلاس فیلو بھی تھے, ان کے ہاتھوں وہ نااہل بھی ہوئے. اچھا, جو ان کی بعد میں جو آفتاب سلطان جو ہیں, گیلانی صاحب تو گئے لیکن کچھ عرصے بعد آفتاب سلطان کو بھی ہٹا دیا گیا ڈی جی آئی بی سے. اور اس کا سبب جو ہے کو جو 2-3 وجوہات بنی. ایک اس میں یہ وجہ تھی کہ وہ گیلانی صاحب کو یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ عدالت کے ساتھ محاذرہ ہی نہ کریں, آپ کوئی اور کو حل تلاش کریں, یعنی کہ یہ سیدھا جو جا کے کہ میں نے نہیں لکھنا اس طرح نہ کریں. اچھا, دوسرا جو ہے نا, ایک یہ تھا کہ زرداری صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے. زرداری صاحب کہتے تھے کہ جو انٹیلیجنس آپ کے پاس آتی ہے نا, آپ ہمیں بھی دیا کریں, یعنی کہ آئی بی جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ صدر کو بھی فراہم کرے. اچھا, آفتاب سلطان کہتے تھے کہ بھئی ہماری جو ڈیوٹی ہے ایز اے ڈی جی آئی بی یا اوورال آئی بی کا جو ایک مینڈیٹ ہے, ہم جو ہے ہم وزیر اعظم کو جواب دیں, ہم نے جو انٹیلیجنس پرووائڈ کرنی ہے ہم نے وزیر اعظم کو پرووائڈ کرنی ہے, جو بھی ہوگا وزیر اعظم. اچھا, یہ بھی ایک ناراضگی کا سبب تھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی جو سیکرٹ فنڈ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی اوور دا ٹائم مختلف ٹائموں پر غلط استعمال ہوتا رہا ہے, کوئی سیاسی مقاصد کے لیے بھی. تو اس ٹائم ان پر ایک یہ بھی تھا کہ وہ سیکرٹ فنڈ دیں کہ کوئی ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. آئی بی کو پہلے بھی ہاتھ لگے ہوئے تھے کہ جب یہ ڈاکٹر سڈل جو ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ہیں وہ ڈی جی آئی بی بنے, تو ان سے پہلے ایک قائم مقام ڈی جی آئی بی تھے لودھی صاحب, کیا نام تھا ان کا یاد؟ طارق لودھی صاحب. تو اس ٹائم پہ کوئی 50 کروڑ تھا, 500 ملین تھا. ٹھیک ہے, ہاں. تو وہ فنڈ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس گیا, انٹیریئر منسٹری کے پاس. مرحوم رحمان ملک جو ہیں وہ اس ٹائم وزیر داخلہ تھے. تو جب ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب آئے, ان کا بھی اسی پہ تنازع چلتا رہا اس فنڈ پر. اور جب یہ آئے تو یہ اور بھی زیادہ محتاط تھے کہ اس کا کوئی سیکرٹ فنڈ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا کوئی بلا جواز یا یعنی کہ ایسے کام کے لیے استعمال کریں کہ جس کام کے لیے وہ نہیں دیا گیا ہے, یعنی کہ وہ یعنی کہ اس سے ہٹ کر آپ کوئی اس کا استعمال کریں. ایڈ کرتا ہوں اسی بات میں. اچھا, اسی بات میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا, ڈاکٹر شعیب جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی, ہاں, تو ڈاکٹر شعیب سڈل کو آئی بی چیف لگایا گیا تھا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جاوید نور کو لگایا گیا تھا. ڈاکٹر شعیب سیٹل بھی اور جاوید نور بھی یہ دونوں جو ہیں یہ صدر آصف زرداری سے مل لیا کرتے تھے. مل لیا کرتے. یعنی کہ جب ایوان صدر کہتا تھا کہ مل لیں تو وہ چلے جایا کرتے تھے. لیکن آفتاب سلطان وہ آئی بی چیف ہیں کہ آصف زرداری صاحب ان سے کبھی نہیں ملے. اچھا. صدر آصف زرداری تھے, صدر تھے. نہیں ملے کیا نہیں, ایک منٹ ذرا مجھے سیدھا ہو لینے دیں. وہ نہیں ملے یا یہ نہیں ملیں گے, کیا مسئلہ ہوا یہ کہ آصف زرداری صاحب کو کچھ کام تھے, انہوں نے کچھ ٹرانسفرز کروانی تھی آئی بی کے اندر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ فلاں فلاں افسر کو واشنگٹن میں تعینات کر دیں. انہوں نے نہیں کیا. پھر 2 دفعہ کہا, نہیں کیا. اور اسی طرح کی کچھ اور سفارشیں بھی آئیں جو آفتاب سلطان نے نہیں سنی. تو زرداری صاحب ان کے مخالف ہو گئے. زرداری صاحب انہیں پھر کبھی نہیں ملے. زرداری صاحب پھر انہیں کبھی نہیں ملے, نہ ان کو بلایا نہ یہ گئے, بلکہ ان کو گھر ہی بھیج دیا. پھر بعد میں ان کو گھر بھیج دیا جب یہ راجہ پرویز اشرف میرے پرائم منسٹر بنے ہیں تو تب کی بات ہے. پھر اگلی بات بتائیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہاں لوگ بھی بزی رہتے ہیں, تو اس لیے ہم ٹائم ٹھیک ہے. اس کے بعد نگران دور آ گیا, یعنی کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کب ان کو دوبارہ کوئی عہدہ ملا کھڑے لائن سے, جب وہ کھڑے لائن نہیں تھے, ہم اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. تو نگران دور آ گیا تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں یہ نہیں, نگران دور سے پہلے ایک اور کام ہوا نا. ہاں وہ کیا, یہ جب آفتاب سلطان یہاں پر تھے, پھر بعد میں ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے یہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ لگ گئے. اچھا, نیشنل پولیس اکیڈمی بھی کھڑے لائن سفر کی جاتی ہے, حالانکہ ایک اچھی انٹلیکچوئل پوسٹ ہے, اور یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی ان کی اپنی چوائس کی تھی. یہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے, ان کی تقریباً 1 سال 1.5 سال رہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نیشنل پولیس اکیڈمی کا کمانڈنٹ لگائیں, وہاں پہ میں نئے جو پولیس والے ہیں ان کو پڑھاؤں گا, کیونکہ لوگ پولیس سروس میں ان کی ایگزامپلز دیا کرتے تھے. تو پھر آگے 2013 کے انتخابات, نگران حکومت بن گئی مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو پھر کیا ہوا یہ بتائیں آپ. یہ آپ بتائیں. اچھا میں بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. تو نجم سیٹھی صاحب نے ادھر سے پوچھنا شروع کیا کہ کس بندے کو میں اپنا آئی جی پنجاب لگاؤں اور چیف سیکرٹری لگاؤں. وہ چیف سیکرٹری کی الگ کہانی ہے, قمر زمان چودھری کا نام لیا, پھر ان کو اٹھا دیا, پھر ایک اور صاحب آئے. تو آئی جی پنجاب جاوید کوئی میرے حال جی وہ بعد میں آئے. تو ہوا یہ کہ آفتاب سلطان کے نام کا قرآن نکلا. میرے حال یہ دونوں لوگ ایسے تھے جو چیف سیکرٹری اور آئی جی لگائے, آفتاب سلطان صاحب اور جاوید اقبال صاحب. جی ٹھیک ہے, یہ دونوں ایسے تھے کہ جو نہ کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں کرنا. اچھا, انہوں نے آفتاب سلطان سے رابطہ کیا کہ میں آپ کو میں لگانا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب لگانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں لگانا چاہتا, اور یہ تو بڑی کنٹروورسی ہوگی, اور میں الیکشن ہے تو میں کوئی ایک پارٹی آ جائے گی وہ مجھ پہ الزام لگائے گی. تو انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے ضد کی نہیں لگانا ہے آپ کو. نجم سیٹھی صاحب پنجاب یہاں پر آ گئے اسلام آباد میں, اتفاق سے میری نجم سیٹھی صاحب سے ملاقات. اچھا. تو نجم سیٹھی صاحب سے میں نے پوچھا جی کس کو لگا رہے ہیں آپ آئی جی. تو کہتے ہیں کہ میں تو آفتاب سلطان کو لگانا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ مان نہیں رہا. تو پھر نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ میں یہاں پر اسلام آباد میں آیا ہوں آفتاب سلطان سے مل کر اسے منانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو برے لوگ آئیں گے. بالکل صحیح. تو آپ آئیں, آپ اچھے آدمی ہیں. اور نجم سیٹھی اور آفتاب سلطان پہلے اور سے انہوں نے اچھے لوگ لگائے تھے اس ٹائم. آپ کو پتہ ہے طارق پرویز صاحب تھے, وہ ہوم منسٹر بھی تھے, اچھی شہرت کے, بہت اچھے. طارق پرویز صاحب بہت اچھے تھے اور ہوم منسٹر ہے. بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ 2013 کے عام انتخابات ہو گئے اور نتائج ہمارے سامنے ہے کہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت آ گئی. اور اس وقت ابتدا میں عمران خان صاحب نے الیکشن نتائج ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اسی کی بنیاد بنا کر وہ دھرنا بھی لے کے آ گئے. اچھا, جب الیکشن نتائج کو انہوں نے عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کیا تو اس دوران یہ وہ موقع ہے کہ انہوں نے آفتاب سلطان کو بھی نشانہ بنایا. وہ اس موقع پہ بنایا, وہ اس موقع پہ بنایا کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے آتے ساتھ نجم سیٹھی صاحب کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ لگایا. اور کچھ عرصے کے بعد نواز شریف صاحب جب پوچھ رہے تھے کہ میں کس کو آئی بی چیف لگاؤں, تو انہوں نے بھی آفتاب سلطان کو چنا. آفتاب سلطان آئی بی چیف لگا دیے نواز شریف نے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے, 35 پنکچر والی وہ جو بات تھی ہوئی ہے, تو جس نے وہ کی ہے اس کو نواز شریف صاحب نے وہ کر دیا ہے. خان صاحب سٹوری ٹیلر تو بہت اچھے ہیں نا. نہیں, لیکن یہ دیکھیں پلازیبل سٹوری تھی نا, انہوں نے یہ بکنے والی بھی تو وہی نا سٹوری, یہی ہے نا کہ بھئی اچھی سٹوری انہوں نے بنا لی. جی, تو یہ سٹوری ان کی بن گئی. وہ الگ بات کے بعد میں یہ بات نہ عدالت میں ثابت ہوئی نہ یہ باتیں, وہ باتیں 35 پنکچر کو بھی انہوں نے کہا کہ سیاسی بیان تھا. اچھا, اب آفتاب سلطان کا وہاں پہ ایک نیا جو ہے نا دور شروع ہو جاتا ہے. وہ آئی بی چیف بن جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے,
اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نواز شریف کو پتا کہ یہ وہ بندہ تھا جو مشرف کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا, معطل ہو گیا تھا. اب آفتاب سلطان کا جو پہلا جو بڑا چیلنج آیا تھا, ویسے تو ٹیررزم اور یہ دوسرے چیلنجز تھے جن کو آپ بتائیے گا, لیکن جو پہلا بڑا چیلنج تھا وہ 2014 کے دھرنا تھا. اور یہ وہ دھرنا تھا جو آج یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے جنرل ظہیر الاسلام, وہ اس کے پیچھے تھے, اس کو پوری معاونت اپنا پورا انسٹیٹیوشن استعمال کر رہے تھے, اور انہی کی وجہ سے عمران خان صاحب آگے آئے تھے. ظہیر الاسلام لندن گئے تھے اور لندن میں جا کے خفیہ ملاقات کی تھی, جس کے بعد یہ دھرنا ہوا تھا. تو اب ظہیر الاسلام نے اپنے ادارے کو کھینچ کے لا کے سول حکومت کے سامنے کھڑا کر دیا. تو اب سول حکومت کے ساتھ جو معلومات یا انٹیلیجنس کا واحد ذریعہ تھا وہ آئی بی تھی, اور اس کے سربراہ آفتاب سلطان تھے. تو آفتاب سلطان نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا, جدید اکوپمنٹ بھی ان دنوں خریدا گیا تھا بہت زیادہ, یعنی کہ اس پہ آئی بی پہ جتنی انویسٹمنٹ اس ٹائم ہوئی ہے, وہ کبھی یعنی کہ آئی بی کو ایک انہوں نے ماڈرن لائنز پہ ایک وہ لولی لنگڑی یا جس طرح کہتے تھے نا ایک سٹیپ کزن یا سٹیپ سسٹر کے کوئی ستیلی بہن ہے دوسری ایجنسیوں کی, کہ کوئی ایسی کوئی جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, وہ والا سسٹم ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ آئی بی کو بڑی انہوں نے اپنے آئی بی کے جو لوگ ہیں ان کی اچھی ٹریننگ کرائی, ان کو اچھے آلات, تنخواہوں میں اضافہ کیا. اور اتفاق کی بات ہے جو موجودہ آئی بی چیف ہے نا فواد, یہ اس وقت آفتاب سلطان کے رائٹ ہینڈ مین تصور کیے جاتے تھے. اس وقت آفتاب سلطان کے رائٹ ہینڈ مین تصور کیے جاتے تھے اور بڑے اچھے افسر تھے وہ. تو آفتاب سلطان نے آئی بی کی انٹیلیجنس کو یوز کیا, اور جو 2014 کے جو اہم ترین کردار ہیں ان کے بارے میں ساری ایک رپورٹ تیار کی. ہوا یہ کہ اس وقت کے کچھ افسر تھے آئی ایس آئی کے, ظاہر ہے جو اپنے چیف کے احکامات مان رہے تھے, وہ تنویر جو ہیں یہ جو آج کل وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, سردار تنویر الیاس, سردار تنویر الیاس, اور یہ جو ہیں بیریا ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین, ان کے فون کالیں انہوں نے ٹیپ پہ لگا دی ہوئی تھی. تو ان فون کالوں پر وہ آئی ایس آئی کے افسر فون کرتے تھے, کھانا بھجوا دو, کیٹرنگ بھجوا دو, یہ کر دو, اور دھرنے میں بندے کم آ رہے ہیں, ہم فلاں جگہ اپنے بندے رکھیں گے, آپ وہ ٹوائلٹس کا کوئی بندوبست کر دیں, آپ یہ کر دیں. ظاہر پیسے یہ خرچ کر رہے تھے, لاجسٹک ارینجمنٹ کا سارا. تو ہوا یہ کہ وہ ساری رپورٹس انہوں نے تیار کی اور وہ جا کے پرائم منسٹر کو دے دی. اوکے, اچھا, جب پرائم منسٹر کو دے دی تو پرائم منسٹر کو بڑا غصہ آیا, یہ کیا کیا. پرائم منسٹر نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو بلایا, نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ میرا آئی ایس آئی چیف میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے, یہ ثبوت ہے. تو راحیل شریف صاحب نے اس وقت جو اپنا فیصلہ کیا, اور راحیل شریف صاحب نے ظہیر الاسلام کو ان کے عہدے سے ہٹایا, اور ان کی جگہ سے جنرل رضوان جو تھے, جنرل رضوان کراچی میں تھے, ان کو یہاں پر جو آئی ایس آئی کا جو, بلکہ میں سنا ہے کہ اس ٹائم راحیل شریف جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو بلاتے ہیں ادھر, جی اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی, کہ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. کیونکہ اس ٹائم بھی بڑی ایک وہ چموکھی گیم چل رہی تھی کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پنڈی کے سائڈ پہ آپرا کے سائڈ پہ ہے, یعنی کہ کوئی عجیب سے معاملات تھے اس ٹائم بھی. تو جو جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں, اس وقت, اور یہ میں پہلی دفعہ کسی بھی جگہ پہ یہ بات بتا رہا ہوں, مجھے بڑے کریڈیبل بات بتائیں, جلدی وہ اس وقت جنرل ظہیر الاسلام نے رابطہ کیا تھا آفتاب سلطان سے, اور آفتاب سلطان کو کہا تھا کہ آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں. اچھا جی, آفتاب سلطان کو آفر کی گئی تھی کہ تم ہماری سائڈ پہ آ جاؤ, بہت فائدے میں رہو گے. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ حکومت گرا دیں گے اور پھر تم فائدے میں رہو, اور پھر موجہ اور پھر انہی دنوں کی بات ہے کہ ملک ریاض حسین یہ گئے تھے نواز شریف سے ملنے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ہاں بالکل صحیح. اور نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا, مجھے اہم شخصیت نے کہا تھا, وہ اہم شخصیت تھی ظہیر الاسلام. تو آفتاب سلطان نے پھر نواز شریف کو اطلاع دی کہ یہ ظہیر الاسلام ہے, اور اس کے پیچھے پوری سازش بتائی, اور نواز شریف نے ملک ریاض کو کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میں نے 12 اکتوبر 99 کو بھی نہیں دیا تھا, اب بھی نہیں دوں گا. تو آفتاب سلطان نے ایٹ دیٹ ٹائم آئی بی ایز این انٹیلیجنس ایجنسی کی دھاگ بٹھوائی. 2014 کے دھرنے, بڑی جیلسی پیدا ہو گئی تھی, بالکل جیلسی پیدا ہوئی تھی. بہت سے حاسد ایجنسیاں بھی تھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کو کدھر سے. عمر چیمہ ان دنوں جو آئی ایس آئی تھی, جو ظہیر الاسلام ہے, انہوں نے آئی ایس آئی کو استعمال کر کے آئی بی کے بعض اکوپمنٹ کو بھی چوری کیا تھا, اور ان کے بندوں کو پکڑ کے مارا بھی تھا. یہ کبھی چیزیں ریکارڈ پہ نہیں آئی, یہ بعد میں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ باتیں آتی ہیں. اچھا, ان دا مین وائل, اچھا, یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ جس پہ وہ آئی بی اپنے پرائم منسٹر کو بچا رہی تھی, جی ٹھیک ہے, کہ اس ٹائم جس طرح آج کل خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پورے سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہوں, اس ٹائم یہ بات جو ہے نواز شریف کے ساتھ تھی
کہ پورا جو سسٹم ہے وہ خلاف ہوا تھا. آئی بی جو تھی وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھی. اچھا اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آئی بی نے کام کیا ہے وہ بھی ایک نئی ہسٹری تھی کہ جو کراچی آپریشن بھی اس دوران ہوا اور تقریباً جو 80% آپریشن تھے کراچی کے وہ آئی بی کی انٹیلیجنس پر ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا, اچھا اتفاق ہے کہ ابھی جب چیئرمین نیب کے لیے نام کنسیڈر ہوئے تو اس میں جسٹس مقبول باقر صاحب کا بھی نام تھا جو کہ ایک بذات خود ایک بڑی معتبر اور معزز شخصیت ہیں. اچھا آفتاب سلطان کا اصرار تھا کہ ان کو لگایا جائے, یعنی کہ میں نہیں لگنا چاہتا. ہاں یعنی کہ وہ جو ہے جس طرح وہ فیصل آباد میں جا کے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے نا. اچھا یہ بھی ویسے ایک عجیب معاملہ ہے, عام طور پہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں کی طرف نہیں جاتے, کوئی لاہور میں کوئی اسلام آباد کراچی میں جا کر بیٹھتا ہے. آفتاب سلطان جو ہیں یعنی کہ ان کے باپ کا جو اپنا باپ کا بنایا ہوا گھر جو کہ انہوں نے 1951 میں بنایا تھا, اس میں جا کے یعنی کہ وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں. ایک ان کو کوئی شوق ہے, کوئی یہ گلاب کے جو پودے ہیں یا گلاب کا انہیں بڑا شوق ہے, انہوں نے اپنا کوئی ایک گارڈن سا بنایا ہوا ہے, وہ کہیں باہر بھی جاتے تھے کوئی گلاب بھی تلاش کرتے رہتے تھے. یا ان کے پاس کوئی 3 گاڑیاں ہیں, وہ بھی والد کے ٹائم کی, کوئی 60 کی دہائی کی, ٹھیک ہے, کوئی وہ 3 گاڑیاں ان کو ہی یعنی کہ ان میں لگے رہتے ہیں. خیر وہ جب تھے یعنی کہ جب انہوں نے اس ٹائم جو کام کیا جسٹس مقبول باقر, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان پر بھی ایک اٹیک ہوا تھا, اس میں جو لوگ انوالو تھے وہ آئی بی نے اس ٹائم ان لوگوں کو پکڑا. یا شفیق تنولی آپ کو یاد ہوگا کہ ایس ایچ او کراچی کے تھے, جو کہ ولی بابر جو ہمارے ایک جو جرنلسٹ شہید ہوئے تھے, یعنی کہ اس کیس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا بیچارہ, وہ بھی شہید ہو گیا. اس کے لوگ جو ہیں انہوں نے پکڑے. جو بلور صاحب کا کیس تھا پشاور والا وہ بھی, اور چودھری اسلم جو ڈی ایس پی تھے, یعنی اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں. میں 2 کیسز اور بتاؤں. ہاں وہ کیا, اسلام آباد کچہری پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, ایگزیکٹلی اس کے بندے انہوں نے ان کے دور میں آئی بی نے گرفتار کیے تھے. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ داعش جو پاکستان میں پہلی دفعہ آئی تھی, تو داعش کا انہوں نے پورا ریکٹ جو ہے وہ ختم کیا تھا آفتاب سلطان نے آئی بی کے پلیٹ فارم سے. اور اس میں بہت سارے اور ظاہر نام ایک بڑے ہیڈ فگر کا ہوتا ہے, اس میں آئی بی ایز این انٹیلیجنس ایجنسی ان کے لوگوں نے بڑا کام کیا تھا, اور کریڈٹ جاتا ہے آفتاب سلطان کو جنہوں نے, اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل وہ جب رہے ہیں وہ کوئی موجیں کرتے نہیں رہے, انہوں نے ایک لیگسی اپنی ایک چھوڑی ہے. اچھا اب پھر ہوا یہ, اگلی کہانی یہ ہوئی کہ جب نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا یا وہ عدالت کے ذریعے وہ فارغ ہو گئے, تو کچھ عرصے بعد آفتاب سلطان بھی ان کا ٹینیور پورا ہو گیا, کیونکہ آفتاب سلطان ایکسٹینشن پر تھے, اور یہ ان کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. پولیس والے جو پولیس کے سینئر لوگ ہیں وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ آفتاب سلطان نے ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. یہ ان پہ اعتراض ایک آتا ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر نہ لیتے, اس دوران وہ کرائسس کا ماحول تھا, وہ نہ لیتے تو پھر کیا کرتے, یہ بھی بات تھی. دوسری ہوا یہ کہ جب یہ ریٹائر ہو گئے پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی, بلکہ جب وہ انہوں نے چھوڑا تب بھی ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, انہوں نے نہیں. جی تو عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی, تو عمران خان صاحب جو پرائیویٹ میٹنگز میں بات کرتے تھے, کہتے ہیں میں آفتاب سلطان کے بارے میں اچھی باتیں سنتا ہوں, لیکن وہ چوروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اچھا یہ عمران خان پرائیویٹ میٹنگ, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ عمران خان کا جو ایک پبلک پوسچر ہوتا ہے نا کسی بندے کے بارے میں حیران ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو دلی طور پہ ٹھیک سمجھتے ہیں, آپ کس منہ اور کس ضمیر کے ساتھ اس بندے کے خلاف جا کر باتیں کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے, عمر چیمہ کے موجودہ جب حکومت آئی, یہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تو شہباز شریف صاحب نہیں, لیکن ایک چیز جو ہے جی ابھی اس دور میں بھی انہوں نے الزام لگایا جی کہ آپ نے میڈیا میں کوئی پیسے تقسیم کیے ہیں, اور ثبوت نہیں ملا. ثبوت نہیں ملا. اور کئی جو ایک پی ٹی آئی کے حمایتی جو جرنلسٹ تھے وہ بھی اس کام پہ شروع ہوئے تھے. وہ ایک اے آر وائی کے جو ارشد شریف ہیں, انہوں نے ایک جعلی لیٹر چلا دیا تھا کہ جس میں کوئی میرے خیال 37 لا میکرز ہیں, کوئی ایم این ایز ہیں کہ جن کے کوئی بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ, کوئی ممنوعہ تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں. آفتاب سلطان نے ان پہ پرچہ کروا دیا تھا. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے, ہمارے ٹریڈیشن نہیں ہے کہ اگر کسی پر الزام لگائے تو انٹیلیجنس ایجنسی والے عام طور پہ اٹھا لیتے ہیں, مارتے ہیں. تو آفتاب سلطان نے پرچہ کروا دیا تھا, اور پھر احمد میر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی فیکٹ فائنڈنگ پہ, جس نے رپورٹ دی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ جو لیٹر ہے ٹھیک ہے. تو نہیں, یہ میرا نہیں خیال یہ ہوا تھا, یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایگزونریٹ کر دیا تھا, ارشد شریف کو ایگزونریٹ کر دیا تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے رپورٹ کبھی دی ہے, یعنی کہ انہوں نے رپورٹ کبھی جمع ہی نہیں کرائی. یعنی کہ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ یہ جو ثابت کرنا ہے, یعنی کہ آپ یہ تو نہیں نا کہتے جی کہ میرا خیال ہے,
یعنی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایویڈنس دینی ہے. انہوں نے اس ٹائم جا کے آفتاب سلطان سے بھی ملے تھے, مجھے یاد ہے کہ چیئرمین پیمرا ابصار عالم تھے, ان سے بھی جا کر ملے تھے, اور بھی لوگوں سے جا کر ملے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ بھئی یہ ہمارا لیٹر ہے ہی نہیں, ہم اس کو کس طرح آن کریں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ ارشد شریف بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ممکن ہے نہ جمع کروائی ہو, بالکل یہ پاسبل ہے کہ نہ جمع کروائی. اینی ہاؤ, تو ہوا یہ کہ وہ ختم ہو گیا وہ دور. پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا دور آ گیا. عمران خان صاحب کے دور میں آفتاب سلطان کے دور کا جو کہانی ہے, اور میں اب آپ کو بتاؤں, اگست کا مہینہ ہی تھا, اور یہ اگست کا پہلا ویک تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. شجاعت اللہ قریشی ہوتے تھے آئی بی کے چیف. شجاعت اللہ قریشی اور شجاعت اللہ قریشی کے ساتھ ان کے ایک افسر تھے, وہ دونوں یہ گئے تھے بنی گالا میں نئے پرائم منسٹر سے ملنے. اور نئے پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ وہ جو آپ پیسے دیتے رہے میڈیا کو, وہ لے کے آئیں, ڈیٹیل لے کے آئیں. یہ پہلی ڈیوٹی ان کو یہ لگائی تھی آئی بی. اور پھر اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نواز شریف اور زرداری کے بارے میں بھی کیس لے کے. تو پھر شجاعت اللہ قریشی جب انہوں نے عہدہ وغیرہ اٹھا لیا, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ریکارڈ یہ موجود ہے, ہم نے کسی صحافی کو کوئی پیسے نہیں دیے ہوئے, اور کسی میں کوئی پیسے نہیں دیے ہوئے. خیر, پھر شجاعت اللہ قریشی کو بھی ایک وہ الگ کہانی ہے کہ کس طریقے سے الگ کیا گیا. اور پھر ان کے اپنے ایک آئی بی چیف آ گئے, وہ ڈاکٹر سلیمان. تو ان کا کیا رول, یہ پھر کسی دن کہانی بتائیں گے. لیکن کچھ نہیں نکلا. تو نکلا کیا نکلا, یہ کیونکہ وہ سبق سکھانا تھا. تو انہوں نے نیب میں ایک کیس کیا کہ سارک کانفرنس ہونی تھی, آپ کو یاد ہو نون لیگ کے دور میں. تو سارک کانفرنس کے لیے کچھ گاڑیاں خریدی گئی تھیں. تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ مس یوز ہوئی تھی. مس یوز یہ کہ گاڑی سرکاری گاڑی تھی, وہ نواز شریف صاحب کی فیملی استعمال کرتی رہی, یا جو بھی اور لوگ استعمال کرتے رہے. لیکن اعتراض جو ہے نا, اعتراض ڈیفرنٹ تھا. اعتراض یہ تھا جی کہ وہ گاڑیاں کیوں خریدی گئی. ٹھیک ہے, جی ہاں. اچھا, اس پہ ان کے پاس اس ٹائم یہ حال تھا کہ جو پرائم منسٹر کے اپنے پاس بھی کوئی اچھی گاڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے سارک سمٹ کا بھی اعلان کر دیا تو آفتاب سلطان نے کہا جی کہ اگر آپ گاڑیاں نہیں خرید سکتے, میں نے تو کوئی گھر نہیں لے کر جانی, آپ نہیں خرید سکتے تو دبئی میں سارک سمٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں, اور آپ کیسے یعنی کہ میزبان ہیں کہ آپ ان کو کوئی سروس بھی, کوئی سیکیورٹی بھی پرووائڈ نہیں کر رہے. اور اس کے لیے پھر جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک سمری تیار کی, یعنی کہ اعزاز چودھری سیکرٹری وزارت خارجہ. ایگزیکٹلی جی, انہوں نے ایک سمری تیار کی اور ان سے ٹیکنیکل اسسٹنس مانگی, کیونکہ جو ڈی جی آئی بی ہوتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکیورٹی آفیسر بھی ہوتا ہے. تو جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے کون سی گاڑی چاہیے, اس میں کیا سیکیورٹی کا سسٹم ہونا چاہیے, یہ ڈیٹیلز جو ہے انہوں نے پرووائڈ کر دی. اس چکر میں ان پر جو ہے کیس بنا ہوا تھا, جس میں یعنی کہ نواز شریف پر کیس بنایا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اعزاز چودھری پر بنایا. ان کو بھی درمیان میں ڈال دیا کہ آپ نے ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کیا. اچھا, اب ایک اور واقعہ ہو گیا. کیس انہوں نے بنایا, وہ آفتاب سلطان سے پوچھتے بھی رہے, ساری چیزیں ہوئیں. 2020 میں یہ جاوید اقبال جو سابق چیئرمین ہے, اور انہوں نے اس عہدے کو بدنام کیا. انہوں نے ایک کہا کہ جی ہم ریفرنس دائر کریں گے, اور آپ کو پتہ ہے ریموٹ کنٹرول جاوید اقبال کا کس کے ہاتھوں میں تھا, یہ مجھے بھی آپ کو بھی پتہ ہے. تو جاوید اقبال نے اس کی ریفرنس کی منظوری دی, لیکن وہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکا. کیوں؟ سوال یہ ہے نا کہ کیوں, یہ بات ہے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے ملٹری سیکرٹری کا نام بھی تھا. تو اب کیسے ان پہ دائر کرتے ہیں وہ, اور اس میں کوئی کرپشن بھی نہیں تھی. آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے, وہ ملٹری سیکرٹری کون ہوتا ہے؟ ہم سارے جو ہے پرنسپل سیکرٹری کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی, وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ, وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے وہ ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے. گاڑیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتی ہے. اور ملٹری سیکرٹری, یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ بریگیڈیئر سطح کا ایک افسر ہوتا ہے جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, اور اس کا اپنا کیریئر ہوتا ہے, اور وہ کبھی اپنے کیریئر پہ داغ آنے نہیں دیتا. عام طور پہ, اور ویسے اگر داغ آئے یا نہ آئے, لیکن نیب ادھر نہیں جاتی. نیب ادھر نہیں جاتی. جب اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہونا تو وہ ادھر جو ہے احتیاط بھی برتی جائے. لیکن کچھ ایسے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں جو کچھ قطع کلامی, کچھ ایسے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں جو بڑے کنٹروورشل رہے ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے الزام بھی لگے, گو کے عدالتوں میں نہیں, لیکن الگ بات ہے. تو خیر یہ ہوا کہ وہ جو ریفرنس ہے وہ عدالت میں فائل نہیں ہوا. اب آفتاب سلطان کو جب موجودہ حکومت آئی, تو مجھے میرے ذاتی نالج میں ہے کہ انہوں نے آفتاب سلطان کو فیڈرل منسٹر کے برابر اسپیشل اسسٹنٹ بنانا چاہا تھا, یا ایڈوائزر بنانا چاہا تھا, جو انہوں نے ہی ریفیوزڈ. چیئرمین نیب کا نام لیا ہوا تھا, ہی انیشلی ریفیوزڈ. پھر مانے کیوں, یہ بتا دیں آپ کہ کیسے مانے یا کیا؟ دیکھیں, بات یہی تھی, وہ بھی اس چیز پر تھے کہ مقبول باقر صاحب کو بنایا جائے.
اچھا وہ مقبول باقر کو کیونکہ چاہتے تھے. آپ کو اگر آپ انہیں کی جانتے ہیں کہ جس طرح کا ان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے آفتاب صاحب کو، یعنی اگر ان کا میں جو تھارو جینٹل مین کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں نا، وہ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ جو بندہ ان کو ملا ہے یا اس نے دیکھا ہوا ہے وہ اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جس کا ماننے والا ہے، جس نے جو الزام لگا دیا، وہ ادھر چل پڑتا ہے کہ شاید کوئی ہر بندے کو کرپٹ ہو گیا ادھر پاکستان میں. تو وہ ایک تو جو ہے یعنی کہ وہ اپنی لائف میں بڑے خوش تھے، ادھر فیصل آباد سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی پودے لگائے ہیں، یعنی کہ ان کے پھول دیکھ رہے ہیں، نہیں اس میں تو ٹھیک کوئی ہے، شک نہیں گاڑیوں ہے، میں. وہ ہاں بڑے بے ہاں نیاز ہاں. آدمی ہے، لیکن اب تو لیکن اور یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ 3 لوگ تھے ان کے پاس. مقبول باقر صاحب، اچھا مقبول باقر صاحب کا نام بھی فائنل ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے لیے کوئی 2 سال کی شرط ہے کہ وہ چونکہ اپریل میں انہوں نے وہ دو سال کی مدت ان کی پوری نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. ریٹائرمنٹ کے ہاں بعد. وہ اپریل میں اس سال ریٹائر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کی مدت نہیں پوری ہوئی، بجائے کہ کل کوئی چیلنج کر دے، انہوں نے خود ہی کہا کہ میرے پہ وہ کلاز لگتی ہے. اور اس کے علاوہ تھے بشیر میمن صاحب جو ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں، انہوں نے بھی کہا میں نے نہیں بننا. اچھا آفتاب سلطان جو ہیں یعنی کہ یہ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں بننا، میں نے نہیں بننا. ان کو پھر انہوں نے دبا کے انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ کسی کو تو یہ ایک آفس قبول کرنا پڑے گا. خیر آفتاب سلطان چیئرمین نیب بن گئے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے نا پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. اچھا میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں. وہ جو آپ کیس کی بات کر رہے تھے نا، نیب کیس کی، جو عمران خان نے ان پر بنایا تھا. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ گاڑیاں جس کی بنیاد پر بنایا تھا ان میں سے ایک گاڑی ہے BMW XY، ٹھیک ہے. وہ آج کل ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کے پاس آپ جو گاڑی دیکھتے ہیں نا، وہ بھی انہی میں شامل، وہی گاڑی ہے وہ گاڑی جس پہ عمران خان صاحب نے آفتاب سلطان پہ کیس بنایا. تو یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. لوگ بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ معلومات ملے، بول رہا ہوں. آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی ہے. ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو پوری معلومات دیں. آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں نہ آئیں، آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں. سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہماری گفتگو دیں، ہمیں ٹیگ کریں، ہمیں بتائیں. اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں جو فیکچولی انکریکٹ ہے تو ہمیں ضرور گائیڈ کریں، ہم سیکھیں گے. اور اگر کوئی اور ہم سے غلطی ہے تو وہ بھی بتائیں. اچھا ویسے اعزاز، ایک جو چیز میں بڑی نوٹ کر رہا ہوں ٹویٹر کے برعکس، ادھر یوٹیوب پہ جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں زیادہ تر ان کے کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. کسی کو ہمارے بات کرنے پہ اعتراض ہے یا جو بھی ہے، یعنی کہ ایک اچھی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوتی ہے اور ہم آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ غور سے پڑھتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ بھی کوئی اس طرح کے کوئی بدتمیز لوگ درمیان میں نہیں آئیں گے. کسی کو اگر ہم سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. بس یہی ہے کہ ایک تمیز کے دائرے میں آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے اور ساتھ کریں. مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ لوگ عمر بڑے ادب والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور زیادہ تعداد ادب اور عزت والے لوگ ہیں. ایک آدھ گندا انڈا نکل آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آپ ضرور ہم پر تنقید کریں، لیکن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اچھی ہے تو وہ بھی دیجئے، بری ہے تو ہم اس سے سیکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.